मत्ती की इंजील सनी हुई भी तो चेयर पर तो खाली पड़ी विश्वास आपके साथ और बैठे हैं तो चेयर पर बैठे। हाँ नहीं कोई नहीं बैठ जाए, आप खादम आदमी है, सच्ची कह रहा हूँ मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 15 आयत से 20 आयत तक कलाम में लिखा है, दरख्त और उसका फल। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। हम मुबारक खुदा, हम नजिए दो जहां, मैं क्या और मेरी हकीकत क्या, होंठों का फल शुक्र का हदिया तेरे हजूरी में पेश करता हूँ। मैं घटूं तुम बड़े, प्यारे पाक रू मेरा जुबान है, प्यारे पाक रू तुम मुझे सर से पांव तक छू गए। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मददगार बख्शूंगा, रूल हक। सो उस मददगार के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये कलाम आज तेरे लोगों की ज़िंदगी बदले, तेरे लोगों का ईमान बाइबल मुकद्दस पर पुख्ता हो। ये बाइबल मुकद्दस को रोज़ की रोटी से ज़्यादा अजीज चाहिए, क्योंकि खुदा इसमें तेरे इलाही वादे हैं। ये ज़िंदगी की सांसें, ज़िंदगी की बरकतें तेरी तरफ से हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इसे हम जाने और पहचाने मसीह के नाम में, आमीन। सो बड़ी खुशी हुई एक बार फिर दोबारा मिल के। पिछले संडे खूब हमने एंजॉय किया, बड़ा एंजॉय किया, मिलजुल के नाचे गाए, खाया पिया और खूब हमने बरकत पाई। और मैं आप लोगों का भी नहायत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बड़ी इबादत में हिस्सा लिया। खुदा के काम को कभी भी नेगेटिव ना लिया करें, कभी भी। खुदा का काम आपके दिल में आए तो आप कुछ करें। खुदा का काम किसी के कहने पे करें। दोनों सूरतों में आपके लिए बाइस से बरकत है। क्या है? हमारे लिए क्या है? बारिश से बरकत है। रोटी खुद मांग के खाएं या रोटी किसी के कहने पे खाएं, दोनों सूरतों में जाएगी कहां और ताकत मिलेगी। यह नहीं है कि किसी के कहने पे रोटी खाएं तो ताकत नहीं मिलेगी। क्यों सर? ताकत ही मिलेगी ना। अच्छा काम मैडम किसी के कहने से करें या खुद खुदा दिल में डाल दे करें। बल्कि अगर आप किसी के कहने से करते हैं तो जिसके कहने से आपने किया उसका एहसान माने। यार थैंक यू, यू आर माई गुड फ्रेंड। क्योंकि यीशु मसीह अच्छे काम करने का कहता है और वो कहता है आपसे मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त करूंगा। आमीन। सो आइए जरा मत्ती की इंजील को हमने पढ़ा और मैंने भाई अजीम को कहा था 2 दिन पहले भी कि यार इस गीत को करना रेडी। मेरा ख्याल जो है सबको आता होगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप गाएंगे मेरे लिए मिल के, मैं भी गाऊंगा। वैसे मुझे भी आता है। फेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना, 1-2 बातें नहीं बिल्कुल बदलना। और आगे वो कहता है कि तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए
اور حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے. کس کا؟ دل کا بدلنا چاہیے. اور جو حق کو نہیں نہ پہچانتے ان کا دل نہیں بدلا. اب دیکھیے گا جب میں نے اس گیت کو نا باقاعدہ پڑھا پھر میں نے اس پہ غور کیا. یقین مانے کہ ان دنوں میں نے ڈیئر خادمین اناجیل کو پڑھنا دوبارہ شروع کیا اور ان انجیلوں نے میری زندگی دوبارہ سے بدل دی. سنی نے جو گیت گایا نا محبت والا، سنی وہ کون سا گیت تھا جو پہلے آپ نے سٹارٹ کیا؟ بائبل چو محبتاں دی مینوں خوشبو. میں نے بائبل کو کبھی نہیں اتنا چوما تھا. یہ گیت تو میں نے آج آپ کا سنا. اب میں صبح سویرے نا بائبل کو کھولتا ہوں تو میں اسے بہت چومتا ہوں. I'm too much kissing my Bible. اور بند کر کے زپ کھول کے اس کی یہاں سے اس کے پیج چومتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ I'm kissed with God. Serious. اور جوش لوگ اپنی بائبل کو اتنا چومتے ہیں within 1 year 2 years ان کی بائبل کے پیج جو ہے یہاں سے کھل جاتے ہیں. یعنی کہ 2 سالوں میں ان کی بائبل خراب ہو جاتی ہے اور ان کو نئی لینی پڑتی ہے. کسی خادم نے کہا کہ جب بائبل کھلتی ہے تو خدا کے 2 ہونٹ کھلتے ہیں. یہ فرینک کس ہے خدا کے ساتھ بائبل کو چومنا. واقعی اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے اور میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں. اور اس دفعہ انجیلوں کے پڑھنے سے میری زندگی بدل گئی ہے. آپ بھی پڑھیں. یوحنا کی انجیل کو ذرا پڑھ کے دیکھیں. ایسے تو چاروں انجیلوں میں ایک سے ایک بڑھ کے بھید ہے، لیکن یوحنا کی انجیل 14 15 16 17 باب. او مائی گوڈنس، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ باتیں پڑھ کے. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیے. بیس مطلب رنگ روپ طریقہ طور لباس پوشاک، اس میں جو بیس بدلا. بیس کہتے ہیں کہ پیس، پنجابی جن نے پیس بدلے ہے. یہ کلام یعنی یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یعنی پہاڑی وائز بھی اس کو کہا جاتا ہے. متی 5 باب سے 8 9 10 باب. یہ وہ تعلیم ہے یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو دی. وہ یہاں ہمیں ڈیئر کلیسیا کچھ چیزوں سے محتاط رہنے کے بارے میں سکھاتے ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا میرے بھائیوں، خادمین، باجیوں، اسٹیج پر بیٹھے محترم، کہ عبادت کو بس آپ ایک فرضی نہ سمجھو. یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم لیں تو. میں سچ کہتا ہوں، جنتن تھوڑا اپنی ٹیون کم کرتا ہوں. یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے. ریلی میں آپ کو سچ کہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت ساری چیزیں امریکیوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی. انگلینڈ میں، یورپ میں بہت ساری چیزیں گوروں کے ہاتھ سے لوز ہونا شروع ہو گئی تھی. ریلی یہ آپ پچھلی 2000 کے بعد ذرا 15 تک کی تاریخ دیکھیں، بہت کچھ دوسری قوموں نے ان سے کھینچ لیا ہے. اپنی اسٹیٹ بنانا شروع کر دیا. وہاں اپنے قوانین، ایک انگلینڈ میں جو گوروں کی جو مسیحیت کا جنم ہے جہاں پہ، وہاں پر تو ایک سٹیج پہ لوگوں نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ کرسمس یہاں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، یا کرسمس کی سجاوٹ، جو کرسمس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نہیں رکھ سکتے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. چرچز کی جگہ دیگر عبادت گاہیں بن رہی ہیں. اور کیوں مسیحی قوم نے لوز کرنا شروع کر دیا اپنی بلیسنگ کو؟ وجہ چرچز کی اہمیت ختم ہو گئی، بائبل کی اہمیت ختم ہو گئی،
دعا کی اہمیت ختم ہو گئی، روزے کی اہمیت ختم ہو گئی. آ کیا گیا زندگی میں؟ کلب آ گیا، شراب نوشی آ گئی، دنیا داری آ گئی، عیاشی آ گئی، لوگ دور ہونا ہو گئے، چرچز خالی ہو گئے. اور یقین مانے اب انگلینڈ میں جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کیوں لوز کر رہے ہیں، ہم غیر قوموں کو، لاسٹ ویک امریکہ کا آپ دیکھیں کون بن گیا، اور امریکہ کے اس سٹیٹ کا کہ آپ سے کیپٹل کہتے ہیں، ایک غیر مذہب بن گیا. برطانیہ کا پہلے جو میئر ہے وہ غیر مذہب ہے، اور اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں بنیامین نتن یاہو کو جب وہ امریکہ آئے گا میں گرفتار کروں گا، بنی اسرائیل کے وزیر اعظم کو. not too much small statement، ایک بڑی بڑی گل. موقع کس نے دیا؟ کرسچنوں نے. لیکن اس سے پہلے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ایلون مسک، جب وہ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ جو چارلی کرک، جب چارلی کرک کی ڈیتھ ہوئی، چارلی کرک ہے، ہاں چارلی کرک آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ سچا مسیح کا ماننے والا نوجوان تھا، یہ عظیم کی ایج کا ہوگا، اس کی بیوی ٹو مچ بیوٹیفل کر لے. وہ یسوع مسیح کا اتنا اچھا فالوور تھا کہ وہ یسوع کی تعلیم دیتا تھا بڑی بڑی اسمبلیز میں. اس کی یہ کوشش تھا وہ پیشے کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ میڈیا کا بندہ تھا. اس کے یہ سٹیٹمنٹس امریکہ کے پریزیڈنٹ یعنی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچنا شروع ہو گئے. اس وجہ سے وہ بڑا فیمس ہونے لگا، لیکن اس کو کسی نے گولی مار دی، اور یہ ماری یقیناً کسی غیر مذہب نے، کسی تنظیم نے، کسی نے. اب وہ تھا کون؟ وی ڈونٹ نو، ایجنسیز کا تھا، کیا تھا. اور وہاں سے ایک آگ لگی، ایک آگ بھڑکی کہ یسوع مسیح کا ایسا پیروکار ابھی بھی ہے. اور پھر اس کی بیوی نے کیا کیا؟ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بھول چکے ہیں، ہم چرچز کو ترجیح نہیں دیتے. اور بیوی نے کی کیتا؟ اور بیوی نے 3 لاکھ لوگاں دا مجمع وہ دے وچ آ کے وہ دے قاتل نو معاف کرتا کہ چارلی آسمان پر ہے اور دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی موت نے جو نوجوانوں میں آگ جلائی ہے، میں اس کے قاتل کو یسوع مسیح کے نام میں معاف کرتی. اور یہ بڑی بات تھی، یہ بڑی بات تھی. اور جب میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنی، وہ عورت رو رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اسے گلے لگا لیا. نوبل انعام اس سے نوازا گیا، اسے بڑے بڑے امریکہ کے ٹائٹلز سے، بڑے بڑے تمغوں سے اسے نوازا گیا، مرے بندے. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کی، ایلون مسک، کہ اس نے کہا کہ چرچوں کا رخ کر لو. اگر تم نے واپس چرچوں کا رخ نہ کیا تو ہم اپنی طاقت کھو دیں گے. جیزس کرائسٹ کو آنے دو اپنے درمیان. ہم نے جیزس کو نکال دیا. اسی طرح جو انگلینڈ میں چلی تھی تحریک، 1.5 لاکھ بندے، اس بندے نے کہا تھا میں اکٹھے کروں گا اور میں اسمبلی کے سامنے جا کے بیٹھوں گا. یقین مانو اس نے نام لیا اور 15 لاکھ لوگ نکلے. کتنے لوگ؟ 15 لاکھ. اس کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ جو اسمبلی سے قانون پاس ہوتے ہیں ان کو ریورس کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو قانون کو دوبارہ مطلب کہ واپس اسی طرح بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی تک وہ کیسز چل رہے ہیں. ایسا نہ ہو اب وہ ہاتھ سے نکال بیٹھے ہیں. یہ بادشاہیاں مسیحیت کی بنیاد ہیں، طاقت ہیں.
ہم بھی امریکہ کا نام لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن 30-32% کرسچن رہ گئے وہاں، باقی نکل پکل گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں بھی ایسا ہو۔ گلے شکوے شکایتیں، انسان مر جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ کھاتا میں بھی 2 روٹیاں ہوں، آپ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، بس ایسے ہی ہے، کسی کا اپنا گھر ہے، کسی کا کرایہ کا گھر ہے۔ علم، نالج، ایجوکیشن، پیسہ، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ میں اپنی ساری ڈگریوں کو یسوع مسیح کی خاطر کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ یسوع مسیح ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آؤ ان سے واپس آتے ہیں، تھوڑا سا محبت دینا شروع کریں، محبت ریسیو کرنا شروع کریں، کسی کو معاف کریں، کسی کی سن کے دیکھیں، کسی کو برداشت کر کے دیکھیں، آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ آپ کسی کی بے عزتی کر کے کسی کو کھل کے نہیں بتاتے کہ میں نے اس کی کتنی انسلٹ کی ہے، لیکن آپ کسی کو کچھ دے کے، کسی سے محبت کر کے، کسی کی فیور کر کے خوشی سے بتائیں گے۔ بڑھائے کے بتائیں گے نا۔ بے عزتی کر تو لی آپ نے جوش خطابت میں، آپ نے برا بھلا بول تو دیا، لیکن کی دسو گے کہ میں انج دا میں آ گالاں کڈیاں نے؟ اگلا بندہ بھی کہے گا کہ یار یہ تو دور ہو جائے تو گندا ہی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو معاف کریں گے، محبت دکھائیں گے، تو یقین مانیں اگلا کہے گا یو آر گڈ مین، آپ بہت اچھے، اور وہ 10 کو اور بتائے گا کہ یار اس نے تو یہ کیا۔ میری بات سمجھا رہی ہے؟ اور میرا یسوع ایسا ہی تھا۔ میرا یسوع اپنے مارنے والوں کو کیا کرتا تھا؟ بدتمیزی کرنے والوں کو کیا کرتا تھا؟ اسے پتا تھا کہ یہ یہودا مجھے پکڑوائے گا، وہ اس کے پیر دھوتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اور میں آج اس حوالے کے پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا خبردار کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے لفاظوں سے۔ میرے نہیں ہیں یہ میری کچھ چلاکی نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہے، بھائی ایلون نے پڑھا ہے کہ خبردار میرے بچوں جھوٹے نبیوں سے آئے ربا کیا ہو جاؤ، خبردار۔ وہ محتاط کرتا ہے، محتاط رہنے کے لیے کہہ رہا ہے میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، جو صاحب اسے کیئرفل۔ میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بات میں بتاؤں گا، لیکن میں اس کو ڈیٹیل تھوڑا سا پڑھوں گا۔ اچھا، وہ آتے کس بھیڑ میں ہے، بیس میں ہے عظیم؟ بھیڑوں کے بھیس میں اپنے بن کے، آپ کی طرح کے بن کے، سیم بن کے، کہ میرے تیرے سے کی فرق ہے؟ کیونکہ ہم بھیڑے ہیں تو وہ کون سا لبادہ اوڑھ کے آئے؟ بھیڑوں کا لبادہ۔ وہ بھیڑ بن کے آئے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ باطن کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اندر، انسائٹ۔ ان کے اندر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ان کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ بھیڑیا کس کو کہتے ہیں؟ میں بھیڑیے کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ بھیڑ کی تعریف تو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، لیکن پھر بتا دوں گا کہ بھیڑ کے کیا کیٹاگریز ہیں۔ بھیڑ ایک ایسا جانور ہے، اتنے کافی ہے کہ جو بیک وقت ڈبل فائدہ دیتا ہے۔ ایک وقت میں کتنے فائدے دیتا ہے؟ کتنے فائدے؟ دنیا میں کوئی دوسرا جانور بیک وقت 2 فائدے نہیں دیتا، اسے 2 فائدے دینے کے لیے مرنا پڑے گا، لیکن بھیڑ زندہ بھی رہتی ہے، بیک وقت 2 فائدے دیتی ہے۔ کون کون سا؟ دودھ بھی دیتی ہے اور اون بھی دیتی ہے۔ یہ بھیڑ کی کوالٹی ہے۔ ہاللیلویا۔ بھیڑیا بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے غصہ نہیں کرنا،
میں نے جب صبح یہ میسج لکھا تو میں نے آنکھیں بند کر لی, میں نے کانوں میں انگلیاں دی, میں نے کہا خداوند مجھے بھیڑیے کی سمجھ نہیں آ رہی, اور میں نے ہیلپ نہیں لینی, ویکیپیڈیا سے ہیلپ نہیں لوں گا, میں ڈکشنری سے ہیلپ نہیں لوں گا, یو ٹیل می, ہولی اسپرٹ ٹیل می. اور میں آپ کو سچی بتاؤں بھیڑیے کی ڈیفینیشن جو ہے سب مجھے کیا دی خدا نے. آپ نے کبھی ٹی وی خبریں سنی ہیں, سوشل میڈیا دیکھا ہے؟ 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس سنا ہے؟ مبشر صاحب نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس سنا ہے؟ سنا ہے کسی نے؟ ینگ بچیوں کو جو یرغمال یونیورسٹی کالج میں بناتے ہیں, ان بھیڑیوں کے نام سنے ہیں کبھی؟ آپ کبھی سرچ کر کے دیکھیں, وہ جو کیا نام ہے اس کا, وہ لڑکا ہمارا پاکستان کا جو سرعام ٹیم کا سربراہ ہے, اقرار بھائی کی ویڈیو سرچ کریں, وہ آپ کو بھیڑیے دکھائے گا. وہ بھیڑیے پتہ کون ہوتے ہیں؟ وسیم بھائی کون ہوتے ہیں بھلا؟ یونیورسٹیز کے پروفیسر. عظیم کون سے بھیڑیے ہوتے ہیں؟ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر, اسکول کے ٹیچر. آپ کو نہیں نا پتا, ہم یہ کہتے ہیں یہ گلیوں میں راہ چلتے یہ گنڈے موالی ہوتے ہیں. نہیں, یہ عام لوگ بھیڑیے نہیں ہوتے, یہ عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں. یہ ہماری گلیوں میں جتنے لڑکے گھومتے ہیں نا, یہ یقین مانے یہ ماں کو ماں اور بیٹی کو بیٹی پھر بھی سمجھتے ہیں. یہ ہمارے محلے میں جو لڑکے ہیں نا, یہ کہیں کوئی رات کو لڑکی آتی ہو نا تو اس کو کہیں گے باجی آپ بیٹھ جا, میں تمہیں اتنے چھاٹنا ہوں. کبھی اس محلے سے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی. لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, پڑھے لکھے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ کا روپ ہے, جن کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے, یہ بڑا ایجوکیٹڈ بندہ ہے, یہ لبادہ اڑے ہوتے ہیں. کون آتا ہے بھیڑیوں کے بیچ میں بھائی؟ اور نہیں, یہ اوپر کیا پڑھا؟ نبی, جن کو ہم آنر کرتے ہیں. جن کو کون آنر کرتا ہے؟ ہم آنر کر رہے ہوتے ہیں. وہ باطن میں پھاڑنے والے کیا ہیں؟ ہم جن لوگوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ موالی لڑکے, ان سے آپ کی بیٹیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سوری ٹو سے, جتنا سویٹ آپ کا ہمدرد, آپ کی تعریفیں کرنے والا, آپ کی بچیوں کی تعریفیں کرنے والا, ڈبل پیار دینے والا, جیب سے 1000 کے نوٹ نکال کے دینے والا, ان کو ٹوکنے نہ والا, آؤ جو ان کو ٹوکے ان کی مخالفت کرنے والا, وہ بھیڑیا ہے. منو تے چاہے نہ منو, میرا کام ہے تو انو عظیم ادھر آ جائے. اے منڈا کڑیاں چھڑکے گا نا, کسی دی کڑی دے کھچی چ بھی لا دے گا کھچ کے کہ دفع ہو جاتے بہ جا. کاراں بڑے اسل وٹ چڑھنے نے کہ ساڈی جوان کڑی نو کٹ ماری سی, انہوں شرم نہیں آئی. لیکن ہی از اے گڈ مین. آئی لو گائے کہ اس نے اس کو بچایا, اس نے اس کو سکھایا. لیکن اگر یہ کہے اوے پاپا جی بہت پیڑے نے, تو ادھر آ میرے نال, کیوں ہے میرے پتر نو, کیوں ہے میرے پتر نو, سمجھے تے دل چ کالا دے. اب ایکچولی اس کے دل میں کیا ہے؟ یہ بھیڑ کے بھیس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, جو آپ کی روحانیت پہ وار کرے, آپ کو دعا کرنے سے روک دے, آپ کو چلتے چلتے چرچ جانے سے روک دے. آپ ریگولر چرچ جا رہے ہیں, خدا کا حصہ دے رہے ہیں, آپ ریگولر خدا کا کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے گھر آتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے, آپ کو
گائیڈ کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ آپ کے ساتھ کیسی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے کہنے سے آپ چرچ جانا بند کرتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلنا بند کرتے ہیں، آپ دعا کرنا بند کرتے ہیں، آپ ورشپ روک دیتے ہیں، آپ ساتھ میں جانا بند کر دیتے ہیں. وہ کیسے آپ کا ویل وشر ہو گیا؟ تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ میرا ویل وشر ہے. جو سب جن نے تھوڑی دعا کرن دی تو روک دیتا ہو گرجے نہ جائیں گے، اسی نہیں آج تو بعد جانا. وہ تھوڑا ویل وشر ہے. بتائیں مجھے، میٹھے بن کے آتے میٹھے، میں تو اڑنا گل کرنی ہے، وہ پادری دے خلاف کرو، بوا دے خلاف کرو، چرچ دے خلاف کرو، جنہیں مرضی خلاف کرو. لیکن جس نے آپ کی دعا روک دی ہے، سوچو کہ وہ کتنا بڑا بھیڑیا ہے. وہ کس بھیڑ میں دیش میں آ گیا. نہیں سمجھ آتی نا گل. لیکن کلام سنو، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. پیش کدھا لے آئے؟ پیڑ دا پیش کدھا لے آئے. اور میں گل دساں، چرواہا بھی جنی دیر پیڑ دا لباس نہیں پاندا، پیڑ کو قابو نہیں کر سکتا. تے ابلیس بھی جنی دیر پیڑ دا لباس نہیں پاندا، پیڑ قابو نہیں ہوندی. ننانوے پیڑوں کی مثال ایک دفعہ ہم سیکھ رہے تھے. بھیڑ جب گم ہو جاتی ہے، اب وہ اندھیرے میں چلی جاتی ہے. انیل کان صاحب گاتے ہوتے ہیں، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، آ بیٹے گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ. بڑی خوبصورت سٹوری ہے، چھوٹی سی ہے، سنیے گا، آپ کے کام آئے گی، لکھ لیجئے گا. بھیڑ جب اندھیرے میں گم ہو جاتی ہے، اگر چرواہا ایسے ہی جائے نا تو بھیڑ ڈر جاتی ہے. بھیڑ کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گی. اور اندھیرے میں جو بھیڑ بھاگے گی وہ ٹھوکر کھائے گی، گرے گی، نقصان اٹھائے گی، زخمی ہوگی. اب چرواہے کو کرنا کیا ہے؟ یہ سیکھنے کی بات ہے کلیسیا آپ کے لیے بھی، کہ کبھی کوئی بہن بھائی خادموں کوئی اس طرح ہو جائے. چرواہا کرتا کیا ہے؟ چرواہا بھیڑ کی کھال پہنتا ہے. بھیڑ کی کھال پہنتا ہے اور پھر اندھیرے میں جاتا ہے. پھر وہ بھیڑ کی آواز نکالتا ہے، بھیڑ کی بولی بولتا ہے، پھر بھیڑ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے. اگر چرواہا اپنی آواز میں جا کے آواز لگائے، کتنے میں، کدھر ہے، واپس آ جا، پیٹ ڈر کے چھپے کی کبھی چرواہے کے کول نہیں آئے. یہ آج کے میسج کا حصہ نہیں تھا، لیکن آپ کو بھیڑ اور چرواہے کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ انہیں کیسا آپس میں رشتہ ہے. چرواہا بھیڑ کے الباس پہنتا ہے اور وہی آواز نکالتا ہے جو بھیڑ کی ہوتی ہے. اور پھر بھیڑ اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ ایک دم سے اسے جپھی ڈالتا ہے. اور پتہ ہے کہاں اٹھاتا ہے؟ کندھے پہ. کہاں اٹھاتا ہے؟ دو لتائیں تو پھڑ دے، دو لتائیں تو پھڑ دے، تو پھر کارنوں واپس لے جاتا ہے. ہاللیلویا. لیکن بھیڑیا بھیڑ کا لباس پہن کے آتا ہے اور بھیڑ قابو آ جاتی ہے، اسے چیرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے، اسے کھاتا ہے، کہانی ختم کر دیتا ہے. جو خود خدا سے دور ہے وہ تمہیں کیسے خدا کے قریب لے جائے گا؟ جس کی اپنی زندگی سیٹل نہیں ہے. میں اکثر کہا، بڑی پرانی بات ہے، میں جب کبھی بچپن میں ٹی وی دیکھتا تھا، پی ٹی وی،
تو وہاں صبح سویرے پروگرام لگتا ہوتا تھا، روشن خاندان، روشن گھرانہ، اچھے اچھے مشورے. تو وہاں اکثر کا وہ عورتیں مشورے دے رہی ہوتی تھی بیٹھ کے کہ آپ اپنے گھر کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، جنہوں نے 4 طلاقیں خود لی ہوتی تھی. آپ 4 دفعہ طلاق لئیے تو گھر کا مشورہ دینی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے سیٹ رہ سکتی ہیں، آپ کیسے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی. ایسے ہو سکتا ہے بھی تو ایڈی عقل مند ہوں گی تھی اپنا گھر نہ ٹھیک کر دیں گی. یہ لوگ جو بھیڑوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں چرچ چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں، دعا پہ نہ جانے کا مشورہ دے رہے ہیں. اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی بھی کی کہہ رہے ہیں انہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یار وہ ہے دماغ تو خالی لوگاں سی. مینوں یقین منو کہ دنیا کا بندہ آ گیا کہ نا کہ بھائی صاحب دعا نو چھڈو، ایڈی لمبی دعا نہ کی ہوندا ہے. تو میرا بھاویں سکا پیو ہوئے میں کہنا کہ اٹھ پو اتوں کہ اس تو پہلے میں تیرے سر چ میک کڈ مارا. ہور کوئی گل کر، کہہ بیوی چھڈ، بچے چھڈ بدتمیزی کرتے ہیں، کہہ نوکری چھڈ، کہہ کچھ چھڈ. خدا نو چھڈن دا مشورہ وہ جا میرے بھراوا. اور یہ لوگ جھوٹ میں چرچ نہ آنے کا مشورہ دیتے ہیں، دعا نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جلدی سونے کا مشورہ دیتے ہیں. یہ خدا کو چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں تمہیں. ایسے لوگوں سے خبردار ہو جاؤ. سوری اگر کسی کو میری باتیں ناگوار گزرے، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، کہتا ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار. تمہارے پاس بھیڑوں کے بیچ میں آتے ہیں مگر پھاڑنے میں باڑنے والے، باطن میں پھاڑنے والے. وہ آپ کی سرفرازی سے، آپ کی پراسپیرٹی سے ناخوش ہے. ایک چیز آپ کو خدا کے پیچھے چل کر ملی ہے، وہ عزت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی اولاد کی سرفرازی ہے، وہ آپ کی صحت ہے، وہ آپ کی تندرستی ہے. دشمن بے چین ہو گیا. اب وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو برگلائے گا. اٹھی مت لائے گا. اور نہ کچھ ہوئے گا نا تو چرچ نے تانوں کی دیتا تسی پات پات گرجے جاندے. دیسی کیاں گلاں نے کہ چرچ نے تانوں کی دیتا. بھئی کی لینا جی چرچ کو؟ جنوں کو چرچ کو چاہیے نا، چلو لوگ کہندے ہون گے تے کو کہندا ہے گا ایک چٹے کاغذ تے مینوں لکھ کے ضرور دیو، بوا جی نوں دے دیو، تہاڈی گل راز رکھی جائے گی. یقین منو تے جے چرچ تانوں دے سکدا ہے دے گا، نہیں تے تانوں سلام کرے گا کہ اسی نہیں دے سکتے، اگوں پھر اپنی مرضی کر لو. چرچ کیا دے گا؟ چرچ آپ کو نجات کا راستہ دکھائے گا. یہ باتیں بھیڑیے کی ہیں، بھیڑ کی اور چرواہے کی نہیں ہے. چور چرانے اور مار ڈالنے آتا ہے، لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ کیا کریں؟ زندگی پائیں. اور کس طرح پائیں؟ کس طرح پائیں؟ تو ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ آؤ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. عظیم تو پھر میرے پاس آنا پڑے. آؤ گے ذرا؟ آؤ یار، کوئی گل نہیں، آج تجھے میں صحت کھلاؤں گا. میں کچھ خدا کے مقصد کو پورا کرنے جا رہا ہوں اور تو میرا ویل وشر ہے. تو نے مجھے روکنا ہے کہ نہیں نہیں کی کر رہے ہو یار. عظیم میرا دل کرتا ہے میں خدا واسطے مارنا جاؤں. نہیں کیا کہے گا؟ نہیں نہیں جی کی کر رہے ہو تو چرچ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا کچھ لوگ نا ہمارے ہمدرد بن کے آتے ہیں بڑے، وہ ہمیں کہیں گے نہیں یار ویکھاں تو اتنی محنت کرنا ہے. عظیم یار تو اتنا گانا ہے، تو پریکٹس کروانا ہے، فلان کرنا فلان کرنا. اینج دا ایک سینہ یسوع سینہ ہو گیا.
मैं जो बात आपको बताने लगा हूं, यीशु मसीह ने कहा भाई मेरा वक्त आ गया, मैं मरना है हूं, तो लिहाजा तैयारी श्यारी करिए। यीशु मसीह का शागिर्द वो अंदर भी मोजदे होंगे ने, अन्ने वाह तालियां रोटियां टोकरियां बचदियां हैं। खुदा ना करे किंदियां गल्लां कर रहे हो तुम, हुण ते मजा आउण लगा जिंदगी दा। तो यीशु मसीह ने की क्या बोला? ऐ शैतान दूर, ऐ शैताना दूर हो जा। अगर यीशु मसीह पतरस ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। बात समझा रही? मेरे भाइयों मेरी बेटियों, चर्च पुत्र जरा दुआ तो ते गिरजे की मुखालफत करने की तालीम दे ना, भावें सक्का ही क्यों ना होवे, उन्हें छाड़ दो। मैं मजाक नहीं करता, इंसाना दे छड्डण नाल कोई फर्क नहीं जे पैंदा। दुआ करियो खुदा ना छाड़ दे। इंसाना दे छड्डण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, दुआ करियो खुदा ना छाड़ दे। पर मुहब्बत को नहीं भुलना, तुसी भी नहीं किसी ने छड्डना। हाँ कोई आप ही जाना चाहता है तो जाने वाले कोई डाकता नहीं, लेकिन कोशिश करो कि तुहाडी जात तो किसी ने दुख ना हो। झुक जो झुके दरख्तां नूं फल लग जाए, वरना तो इत्थे सीधियां गल्लां लिखियां ने। अब लिखा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फला तो उन्होंने कमां तो ज़बान ही पछानी जाती। एक बंदे की ज़बान ही बदतमीज हो, कितना को रूहानी होएगा। यीशु मसीह की ज़बान जो है सब किन्नी को खुदा माफ करे गैर सी। एक बंदे की ज़बान च मिठास नहीं, इखलाक नहीं है, ना मां वास्ते, ना भैन वास्ते, ना रिश्ते वास्ते, ना पादरी वास्ते। और तू तू करके सारे रिश्तियां नूं बुलांदा है। वो की हो तो तुम रिस्पेक्ट करते हो, कितना रूहानी। तो उनके फलों से, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कभी झाड़ियां में अंगूर लगे वेखे जे? क्यों जी? कंडे वाले बूटे ऊंट कटारे जिन्होंने हाय बंदा हाथ ला लगे, किकरा कभी सेब लग सकता है? ते जेड़ा आपो ही बेफाड़े तो किथों सेब लभदे हो? जिन्हें ना भी अज तक अपना बनाया है तो थोड़ा किथों बनाएगा? नहीं, खुदा का कलाम कहता है कि इन चीजों से दूर हो जाओ। ऊंट कटारों से अंजीर क्यों ढूंढते हो तुम? ऊंट कटारा कंडे वाला पौधा, कंडे वाला। पुराने जमाने में एक मिसाल है कि दरख्त चले अपना बादशाह लभन, तवारीख से या सैमुएल से शायद। नहीं, ये जदाउन की किताब चो मिलता सानू वाकया। कज़ात की किताब एग्जैक्टली जदाउन दे बेटे की मिसाल है। कहता भाई दरख्त टुर पे अपना बादशाह लभी, वो गए अंजीर के दरख्त को। जरा सुनियो भाई तू साडा बादशाह बन जा, तू वावा मतलब तेरी डिमांड है। आंदा निकलो, मैं अपनी मठास छड़ के तुहाडा बादशाह किते बड़िया फिरा, मैं अगे ही बल्ले बल्ले हां। मेरी अपनी भाई की बड़ी डिमांड है, मैं नहीं बनना बादशाह। वो अंगूर को टुर गए भी साडा बादशाह बन। अंगूर आंदा कादे लई? मैं अपनी रस मैं